मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो नुक्तों के दरमियान जो कम से कम फासला है वो ख़त मुस्तकीम कहलाता है। अब 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक हम और एक अल्लाह। आप वो वाहिद हस्ती हैं पूरे कुरान पाक में जिनकी सहाबियत का जिक्र है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब इस यकूलो ले साहिब ही, जब वो अपने साहिब से कह रहे थे ला तहज़न, गम नहीं करना है। उस गार में एक मार था, वो तालिबे दीदार था, आया था ज़ियारत के लिए, करने लगा रो रो गिला, पूछो तो अपने यार से क्यों रास्ता रोके था मेरा। कसम है, कौन कसम खा रहा है? और कसम किसकी खा रहा है? कुरान हकीम की कसम है। मशरक से मगरब में देखें तो काबा दरमियान में, और शमाल से जनूब में देखें तो काबा। अल्लाह की रहमतें जो भी दुनिया को मिलती हैं अल्लाह की मिलती हैं और अल्लाह से मिलती हैं, लेकिन काबे के थ्रू मिलती हैं, काबे के थ्रू मिलती हैं। काबा कोई इमारत नहीं है, पैदा होते ही काबे की तरफ कर दिया गया, मरते हुए भी कर दिया गया। अगर ठंडे हो गए तो गर्म पानी डाल डाल के मोड़ रहे हैं कि काबे की तरफ हो जाए, ये तो दूसरे कर रहे हैं। फरिश्तों ने ये देखना है कि ज़िंदगी में इसका मुंह काबे की तरफ था या नहीं था। जो अल्लाह के वली हैं उनके ऊपर खौफ हावी नहीं हो सकता। खौफ उनकी तरफ भी आ सकता है, आजमाइश बन के आ सकता है। करबला में खौफ आया कि नहीं आया, लेकिन क्या हावी हो गया? गलत तस्वुरात के सामने इंसान झुकता नहीं है, किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझता है, और कदम कदम पे कश्मकश में मुब्तला नहीं होता कि अब मैं क्या करूं। जब एक दफ़ा फैसला कर लिया कि मैंने वही करना है जो अल्लाह ने फरमाया है, तो अब ज़िंदगी मुश्किल नहीं हुई, आसान हो गई। आसान क्यों हो गई? इसलिए कि अब जो भी करना है मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें रोड मैप दिया हुआ है, बस हमने अमल करना है, ऐसे चलना है जैसे अल्लाह ने फरमाया है, और इसको सिराते मुस्तकीम फरमाया है, और दुआ भी सिखाई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। तो सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता होता है? जो आगे ही आगे जाता है, और ये मुख्तसर तरीन रास्ता होता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो नुक्तों के दरमियान जो कम से कम फासला है वो ख़त मुस्तकीम कहलाता है। अब 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक हम और एक अल्लाह। इन दोनों के दरमियान जो मुख्तसर तरीन रास्ता है वो सिराते मुस्तकीम है, और अल्लाह ताला ने इस रास्ते को मौसूम किया कि अगर तुम चलना चाहते हो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर मैंने इनाम किया। ये नबीयीन है, उनका रास्ता है। यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है, कौन कसम खा रहा है? और कसम किसकी खा रहा है? कुरान हकीम की कसम है। ए यासीन, कुरान हकीम की कसम है। किसके सामने कसम खाई जा रही है? कौन खा रहा है? किसकी खा रहा है? अब सोचें, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप उन मुरसलीन में से, रसूलों में से हैं, अला सिरात मुस्तकीम, जो सारे के सारे सीधे रास्ते पर हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं। ये रास्ता है, नबियों का रास्ता है। तो नबियों का रास्ता क्या है? सिरात मुस्तकीम। अब 2 पॉइंट्स के दरमियान सीधा जाने वाला रास्ता अगर मिल जाए तो इससे आसान रास्ता भी कोई हो सकता है। तो अब हमें अगर कोई कहे कि किस मुश्किल में पड़ते हो इस्लाम को अपना के, वो हमें वर्गला रहा है या हमारी रहनुमाई कर रहा है? आप खुद बताएं। वर्गला रहा है ना, भटका रहा है। तो आप समझ जाएं कि ग़ुलामी दर हकीकत अल्लाह ताला की ग़ुलामी है। बस इबादत करो,
رب حاضل بیت، اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس گھر کی عبادت کرو. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یہ گھر ویسے ہی ایک سیمپل ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں نا آگے سترہ رکھ لیتے ہیں، کسی نے گزرنا ہو تو آسانی سے گزر جائے. تو یہ سترے کی طرح نہیں ہے، سترے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سترہ اگر مغرب کی طرف ہمارے کعبہ ہے، ہم مشرق کی طرف رکھ لیں تو کیا ہم مشرق کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. لیکن کعبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی اہمیت ہے، مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کو پوری طرح یاد آ جائے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کو سکھایا گیا تھا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دینی ہے. لیکن اذان جب دینی ہے تو اس کا منہ کدھر ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو کدھر منہ کر کے پڑھا جاتا ہے؟ کعبے کی طرف. پھر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اور جب میت فوت ہوتا ہے تو جو پہلے ہمیں مینرز سکھائے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فوری طور پر اس کا منہ کعبے کی طرف کر دیا جائے. لیکن مرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا جو ہم نہیں تھے، مرنے سے پیدائش سے کے بعد بھی انہوں نے کیا جو ہم نہیں تھے. درمیان میں جو منہ کعبے کی طرف کرنا ہے اور رکھنا ہے، یہ اصل امتحان ہے جو ہم نے بجا لانا ہے. اگر مرتے پیدا ہوتے ہی کعبے کی طرف کر دیا گیا، مرتے ہوئے بھی کر دیا گیا، اگر ٹھنڈے ہو کے تو گرم پانی ڈال کے موڑ رہے ہیں کہ کعبے کی طرف ہو جائے، یہ تو دوسرے کر رہے ہیں. فرشتوں نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی میں اس کا منہ کعبے کی طرف تھا یا نہیں تھا. تو بات منہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ کعبہ ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ زمین کی ناف ہے. اب یہ جو بات ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اگر اس پر غور کریں تو کئی لحاظ سے یہ صادق آتی ہے. ایک ہم نے ایک جگہ پہ ایک بندے کو دیکھا، وہ اوپر چڑھ کے نا تو وہ بیلنس ہو گیا جناب. ابھی ان سے بات ایکویلیبریم کی بات ہو رہی تھی تو میں ان سے سینٹر آف گریوٹی پوچھ رہا تھا، تو وہ بیلنس ہو گیا. ایسے اس کے ٹانگیں ایک طرف ہیں، بازو ایسے ہیں، سار آگے ہے، اور وہ بالکل ایک بانس کے اوپر جناب وہ بیلنس ہو گیا. وہ جب نیچے اترا تو میں نے کہا کہ یہ یار ٹرک کیا ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں ناف کے اوپر رکھتا ہوں اس کو. تو ناف وہ مقام ہے جو سینٹر آف گریوٹی ہے، بیلنس خود بخود ہو جاتا ہے. آپ دنیا کے نقشے دیکھیں، دنیا تو گول ہے، زمین گول ہے نا، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے جب بھی اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے تو اس کو کھول کے ایک ورق پہ تاکہ یہ نظر آ سکے دکھایا جاتا ہے. تو ایک ورق پہ ابھی اکثر جو نقشے ہیں اور جو ہمارے پاس اٹلس ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے ہوئے، ہم نے یورپ سے بنے ہوئے بھی دیکھے، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، انگریزوں کے ہر مذہب ہر قوم جو بنا رہی ہے اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں، مشرق سے مغرب میں دیکھیں تو کعبہ درمیان میں، اور شمال سے جنوب میں دیکھیں تو کعبہ درمیان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں امت وسطیٰ بنا دیا، مرکزی امت بنا دیا، تاکہ تم پوری انسانیت کو مانیٹر کر سکو. اللہ نے کر دیا جو ہماری ڈیوٹی لگائی، اللہ کرے کہ ہم کر سکیں. ابھی تو صورتحال بڑی پتلی ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جلدی وہ وقت لائے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے تاکہ تم نظر رکھ سکو دنیا پر، دنیا کو مانیٹر کر سکو. اللہ کرے کہ ہم مانیٹر کریں اور اس کے آثار قریب ہیں انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ زمین کی ناف جو ہے وہ کعبہ ہے. ایک تو
یہ سینٹرل پوائنٹ ہے. دوسرے یہ کہ ناف جو ہوتی ہے وہ کٹنے سے پہلے رابطہ ہوتی ہے ماں کے اور بچے کے درمیان، پیدائش کے بعد کاٹ دی جاتی ہے. اب ہمارے اندر کتنے سسٹم ہیں؟ سانس لینے کے لیے پھیپھڑے ہیں، خون کی صفائی کے لیے جگر بھی ہے، گردے بھی ہیں، اور دل بھی دھڑک رہا ہے، اور منہ سے کھا رہے ہیں، ناک سے سانس لے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ہمیں پیدائش سے پہلے بھی مل رہا تھا. اور کہاں سے مل رہا تھا؟ صرف ناف سے. کدھر سے؟ یہ ساری چیزیں مل رہی تھیں. ہم جب پیدا ہوئے تو زندہ کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہمیں قدرت مہیا کر رہی تھی. لیکن کہاں سے مہیا کر رہی تھی؟ ناف سے. اب یہاں سے سمجھو کہ اللہ کی رحمتیں جو بھی دنیا کو ملتی ہیں اللہ کی ملتی ہیں اور اللہ سے ملتی ہیں، لیکن کعبے کے تھرو ملتی ہیں. کعبے کے تھرو ملتی ہیں. کعبہ کوئی عمارت نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بیت اللہ ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں. اللہ نے فرمایا میرا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بیت اللہ، یہ بھی فرمایا میرا گھر. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں پر سلامتی ہو. ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ اس گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، عاکفین کے لیے، جو اعتکاف کرتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے. تو کس کو؟ بیتیہ، میرے گھر کو. اب میرا گھر جو ہے اس میں میں رہتا ہوں، آپ کا گھر جو ہے اس میں آپ رہتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر کے بارے میں اگر یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ رہتا ہے تو اللہ تو محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ بڑی گہری بات ہے. اگر آپ سمجھ جائیں کہ گھر وہ اللہ کا ہے اور اللہ نے ہر جگہ اس کو اپنا گھر کہا ہے، لیکن اگر یہ فرض کر لیں کہ اس کے اندر اللہ رہتا ہے تو یہ اللہ کی توہین ہو جائے گی، اللہ کی تسخیر ہو جائے گی. اس کا مقصد پھر کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سخی سے فیض لینا ہے تو سخی کے گھر میں جائیں گے نا. تو اللہ سے جس نے فیض لینا ہے وہ کدھر جائے گا؟ اللہ کے گھر میں جائے گا، کعبۃ اللہ میں جائے گا. اور جو نہیں بھی آئے گا اللہ کا فیض اس تک پہنچے گا، اور پہنچ رہا ہے. بس چاہیے کہ سفر میں جب اتنی ہم نے آسانی دے دی، تمہیں رزق بھی فراوانی سے ہے، قریش دے دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. تو اب تم بتوں کی عبادت نہ کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کو مختصر لفظوں میں بتاتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی نعمتیں. ان کو دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں جلب خیر، خیر کو حاصل کرنا، جو اچھی چیز ہے اس کو حاصل کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے. اگر ایک عذاب آ رہا ہے وہ ٹل گیا، مصیبت آ رہی ہے وہ ٹل گئی ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور دوسری ہے دفع شر، کہ شر کو دفع کرنا، کہ شر جو ہے وہ دفع ہو جائے، اور خیر کو طلب کرنا، خیر کو چاہنا، خیر کو حاصل کرنا. تو جس کو یہ دو چیزیں حاصل ہو گئیں اس کو مکمل خیر حاصل ہو گئی. کیا کیا چیزیں؟ جلب خیر یعنی خیر کو حاصل کرنا، اور دفع شر، اور شر کو اپنے آپ سے دور کرنا. تو اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اے قریش اب تمہیں چاہیے
کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، یہ ہو گیا خیر کہ جس نے بھوک میں تمہیں خوراک دی اور تم سے شر رفع کیا کہ جب بدامنی ہر طرف تھی تو تمہیں امن عطا فرمایا۔ تو دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی، دونوں رحمتیں۔ اب اس کو کھولیں تو پھر بھوک بذات خود ایک موضوع ہے، امن بذات خود ایک، اور کھانا یہ تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس سے۔ اور بھوک کے بارے میں دو باتیں کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک یہ کہ بھوک اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، پیاس اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور بھوک اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے مومنو، خوف سے یا بھوک سے۔ یہاں یہ آزمائشیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف، ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اوپر خوف حاوی نہیں ہو سکتا۔ خوف ان کی طرف بھی آ سکتا ہے، آزمائش بن کے آ سکتا ہے۔ کربلا میں خوف آیا کہ نہیں آیا، لیکن کیا حاوی ہو گیا؟ اور سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں پہنچے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اپنی پگڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جتنے بھی سوراخ نظر آ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، یہ ڈسٹرب نہ ہو، سارے بند کر دیے، لیکن پگڑی ختم ہو گئی اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہاں آپ نے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اب وہ جو سانپ تھا، اب اللہ کا نبی جہاں پہنچتا ہے انسان ہی غافل ہو سکتا ہے، اللہ کی پوری کائنات پہچانتی ہے کہ یہاں کون آیا ہے۔ تو سانپ کو اشتیاق ہوا کہ میری بھی ملاقات ہو جائے۔ اب اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو میں کسی شاعر کی شعر ہیں سنا دیتا ہوں تاکہ بات ختم ہو جائے، نہیں تو طویل ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں اس غار میں ایک مار تھا، مار کس کو کہتے ہیں؟ سانپ کو۔ اس غار میں ایک مار تھا، وہ طالب دیدار تھا، آیا تھا زیارت کے لیے، کرنے لگا رو رو گلا، پوچھو تو اپنے یار سے کیوں رستہ روکے تھا میرا۔ اور دنیا کا بڑے سے بڑے اسپتال میں چلے جائیں، کوئی کر کے علاج دکھائے کہ آپ نے لب لگایا اور اس کا زہر ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام علاج کرتے تھے، بے شک وہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، آج ہی بات ہو رہی تھی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے کیسے کیسے علاج رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کو قرآن نے کوٹ کیا کہ صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یقول لصاحب ہی، آپ وہ واحد ہستی ہیں پورے قرآن پاک میں جن کی صحابیت کا ذکر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اس یقول لصاحب ہی، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہیں کرنا ہے، حزن آ گیا نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں حزن کرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور اپنا ہی عصا پھینکا اور خود ہی ڈر گئے۔ عصا پھینکا، سانپ بن گیا، آپ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ فرمایا لا تخف انکا انت الاعلی، کہ ڈرنا نہیں، آپ ہی غالب رہیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اب یہ بات ہے کہ ڈر اللہ کی آزمائش بن کے بھی آتا ہے، لیکن وہ مومنوں پر غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے ولیوں پر غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے نبیوں پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور خوف اور بھوک عذاب بن کے بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔
اور سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے اس کا کچھ بھی ان کو کھانا نہیں ملے گا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے، جس کو تھور بھی کہتے ہیں، اور بھی نام لیے جاتے ہیں۔ اب کھانے کے دو فوائد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ جزو بدن بنتا ہے، دوسرا بھوک مٹاتا ہے۔ دو فوائد ہوتے ہیں نا، دونوں کی اللہ نے تردید کر دی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ تو دوزخی کو موٹا کرے گا کھانا، نہ اس کی بھوک مٹائے گا۔ اب یہ کیسی بھوک ہے جو کسی چیز سے مٹے گی نہیں، نہ اس کے مٹانے کا کوئی اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مناظر سے محفوظ رکھے۔ اور جو سورہ قریش کا مختصر احوال ہو سکتا تھا وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ سعی کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔